बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ्रंट टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिफतुल्लाह उरगज़ई। नाजरीन, पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान पनागज़ीनों की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। आज भी 120 ट्रकों में कई अफगान ख़ानदान अफ़गानिस्तान वापस रवाना हुए। हुकूमत ने 1 नवंबर से मुल्क भर में गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये तकरीबन कोई 7 लाख के लगभग अफगान पनागज़ीन बताए जाते हैं, तो क्या ये इनकी वापसी जो है ये कितना बड़ा चैलेंज है? और सवाल तो ये भी है कि ये जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, क्या ये इमारत इस्लामी या अफगान हुकूमत के ऊपर एक दबाव बढ़ाना है या वाकई जो है ना इन लोगों को वापस भेजा जाएगा? आज हम इस पे ख़ुसूसी तौर पर हमने 3 मेहमानों को दावत दी है, सारे सहाफ़ी हैं। इस पे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो कबायली अजला है वहाँ पे मकामी जरगों की तरफ से कई मकानात को नज़रातिश किया गया है, कुछ लोगों को बेदखल किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनाब अरशद अजीज़ मलिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर प्रेस क्लब के सदर भी हैं। उसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब फ़िदा अदील साहब, नौजवान सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ख्र काका खेल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तहक़ीक़कार हैं। हाल ही में उनकी जंगनामा के नाम से एक किताब भी आई है, बड़ी दिलचस्प किताब है। लेकिन मेहमानों की तरफ जाने से पहले हम अपने नुमाइंदे खैबर ज़िले में जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खलील जिब्रान, हम उनसे बात करेंगे कि आज जो तुरखम सरहद पे क्या अपडेट थी। खलील जिब्रान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये आज कितने ये रिफ्यूजी जो है आज कितने गए हैं? आपने खुद दौरा भी किया आज तुरखम सरहद का, तो क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस वक्त ऐलान हुआ है कि अफगान जो जितने भी खानदान है उसको वापस जाना है, क्योंकि उन्होंने वो 1 नवंबर तक डेडलाइन दिया है। आज भी ये सिलसिला जारी, तकरीबन 9वां दिन है। आज जो वापसी के खानदान बहुत कसरत से जा रहे हैं। आज भी तकरीबन 80 के करीब गाड़ी जो काफिले की शक्ल में तुरखम आते हैं और अपने मुल्क वापस जाते हैं। अच्छा, तो ये कुछ मालूम हो सका है कि ये गुज़िश्ता कुछ दिनों में कितने तकरीबन ये खानदान गए होंगे गैर कानूनी? वैसे तो अगर यूएनएचसीआर का जिक्र किया जाए तो उसके पास भी पूरी मालूमात नहीं है, और तुरखम बॉर्डर पे भी इसके लिए कोई इस तरह इंतजाम नहीं है कि ये मालूम कर सके कि कितने अफराद जा रहे हैं, कितने खानदान जा रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है और ना इसके लिए कोई इंतजाम वहां हुआ है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक 1200 के करीब जो खानदान है वो वापस जा चुके हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर 45, 40 और 80 तक अब और इजाफा हो रहा है। जितने भी वो दिन करीब आ रहे हैं, जो डेडलाइन के करीब होते जा रहे हैं, तो अफगान वापसी खानदानों के तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ इसके लिए यूएनएचसीआर की तरफ या कोई और इदारे की तरफ से कोई इंतजामात नहीं है। अलबत्ता कस्टम क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, उसकी सामान की चेकिंग भी हो रही है, और इसके बाद वो FIA जब टर्मिनल में जाते हैं तो इसके सफरी दस्तावेजात बहुत जल्द इसको चेक करते हैं और तकरीबन 1-2 घंटे में इसका वो काम हो जाता है। अलबत्ता अगर इसके सहूलियात का जिक्र किया जाए तो बिल्कुल ज्यादा ना होने के बराबर है, और बहुत काफी बड़े तादाद में वो लोग जा रहे हैं, और उसको अभी तक इतना कोई मसला दरपेश नहीं है। जी खलील जिब्रान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मलिक साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये खलील जिब्रान तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, तो जो जिस तरह मतलब ये ऐलान हुआ, बड़ा इसको जो है ना बड़ी कवरेज मिली, एक ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी जो है ना एक ऑपरेशन मतलब शुरू होने वाला है। तो आप क्या कहते हैं, क्या मतलब कोई संजीदगी नहीं है, क्या मतलब इसका? बहुत शुक्रिया रफ़त साहब, बड़ा अहम मौजू है और दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है
کیونکہ اقوام متحدہ سمیت تمام اداروں کو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 45 سال سے افغان مہاجرین یہاں پہ ہیں، اور اتنے عرصے سے یہاں پہ مہاجرین رہے، کافی چلے گئے، پھر آتے رہے، پھر جاتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جو حکومت نے ایک فیصلہ لیا کہ 1 مہینے کا ٹائم دے کر یہاں سے، اب صرف یہ ہے جو انلیگل ہیں، ہم یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جن کے پاس POR کارڈ ہے، ان کا جو پروف آف رجسٹریشن ہے، یا افغان سٹیزن کا ان کے پاس جو کارڈ ہے، ان لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا، اس کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ 17 لاکھ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنی ہمارے صوبے میں جو میری معلومات ہیں 4 لاکھ ہمارے صوبے میں ہے، جن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، جہاں جہاں وہ رہتے ہیں تمام لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں، اور رضاکارانہ طور پر جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں جاتے تو 1 نومبر سے پھر وہ آپریشن شروع ہوگا۔ یہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انلیگل ہیں، تو یقیناً پوری دنیا میں جتنے ممالک آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو انلیگل کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک میں آپ انلیگل نہیں رہ سکتے، ایون آج آپ افغانستان جاتے ہیں تو آپ کو ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ میری تھوڑی سی ریزرویشن یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو ملازمت کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی کی جائے ویزے پہ۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ بزنس کر رہا ہے یہاں پہ، اس کو آپ 2 سال کا 5 سال کا ویزا دیں، اس سے آپ چارجز جو پوری دنیا میں لوگ وصول کرتے ہیں آپ بھی لیں ان سے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ تو جو انلیگل ہیں ان کو کوشش کیا جائے کہ ان کو لیگل کر دیا جائے۔ اگر وہ ہمارے لیگل سسٹم میں آ کے آپ کو ٹیکس بھی دے دے تو پھر اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے میرا خیال میں، کیونکہ ہم پاکستان کے آپ دیکھیں نا لاکھوں لوگ جو ہیں دنیا میں کام کر رہے ہیں، امریکہ سے لے کے جاپان تک آپ چلیں جائیں، آسٹریلیا تک، ہر ملک میں ہمارے لوگ موجود ہیں۔ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے وہ وہاں پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ان قوانین کو بھی عمل۔ یہاں ایشو زیادہ چونکہ آ رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے کہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں جب ان کی فرانزک وہ ہوتا ہے یا اس کے وہ چیک کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں پہ ان کے جو تھم امپریشنز وغیرہ ہیں وہ نہیں ملتے۔ زیادہ تر جو لوگ ان واقعات میں ملوث نکلے وہ افغانستان سے آتے ہیں، پھر یہاں پہ آج آپ ان کو بھیج دیں گے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ نے سرحد پہ کوئی میکینزم نہ بنایا تو آج آپ بھیج رہے ہیں کل وہ آ جائیں گے۔ پھر تو سنجیدگی اس طرح ہونی چاہیے کہ آج آپ ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو ایسے نہ ہو کہ کل کسی اور جگہ سے دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ بہت بڑا چیلنج ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ فدا دل صاحب، یہ اچانک یعنی افغان مہاجرین تو پاکستان کے اندر جو ہے نا پورے یعنی پچھلے 45 سالوں سے رہ رہے ہیں، تو یہ اچانک جو ہے نا کیسے فیصلہ ہوا؟ 2 سال سے تو جو امارت اسلامی کی حکومت ہے ان کو بھی تقریباً اتنا ٹائم ہو گیا ہے، کیا مطلب اس کی کیا وجوہات ہے؟ اچانک کیوں فیصلہ ہوا؟ بہت شکریہ رفعت صاحب۔ ایک تو اچانک نہیں ہوا یہ فیصلہ، یہ لوگ اچانک آئے بھی نہیں تھے۔ 40-42 سال یا 45 سال کا ایک عرصہ ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ اب ان کو اچانک بھیجنے کا جو فیصلہ ہے، میرا خیال ہے یہ اس ڈیڈ لائن تک جو دی گئی ہے یہاں تک تو ممکن نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لاکھوں افراد کو آپ واپس بھجوا سکیں، کیونکہ آپ 80 ٹرک یا 120 ٹرک اگر روزانہ کی بنیاد پر جا رہے ہیں تو یہ رفتار بہت کم ہے، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، موجودہ جو ہم نے ایک دہشت گردی کی دوسری لہر دیکھی ہے، اس میں پھر پاکستان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں کالعدم TTP کے حوالے سے، اور پھر اس کے سارے تانے بانے ہم اس معاملے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ ایک تو اسلام آباد پریشر ڈال رہا ہے کابل کے اوپر، اور کابل کی حکومت جو ہے وہ اس چیز کا ادراک شاید نہیں کر پا رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس مسئلے سے نمٹا جائے۔ اب اگر ہمارے لیے کالعدم TTP جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے، تو وہی چیلنج افغان طالبان کے لیے، کابل کی حکومت کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کا ہمیں اس طریقے سے اظہار نہیں نظر آتا، اس کا ادراک نہیں نظر آتا، اور یہ ایک پریشر کے طور پر اس چیز کو استعمال تو کیا جا رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو دونوں ملکوں کی سیاست ہے اس میں پھر عام افغانوں کا کیا کردار ہے۔ جی، اگر مثال کے طور پر قبائلی علاقوں سے دہشت گرد تنظیمیں اٹھی ہیں، یہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات میں اگر ہمارے اپنے پاکستانی ملوث ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیسے نکالا جائے، کہاں نکالا جائے، کہاں بھیجا جائے۔ اب اگر
کچھ واقعات میں افغان مہاجرین یا افغان ملوث ہیں جو سرحد پار کر کے یہاں پہ آئے، اور دہشت گردی کے بہت سارے واقعات کے تانے بانے کہا جاتا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، تو پھر ایسے واقعات میں 35-40 لاکھ افغانوں کا قصور کیا ہے؟ اگر وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ ان کی 2-3 نسلیں جوان ہو چکی ہیں، ان کی نسلوں کی جو یہاں پہ پیدا ہوئی ان کی شادیاں ہو چکی، ان کے پوتے پوتیاں یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اب اس حالت میں کہ اب وہ ایک یہ اعتراف تو کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کہ جو 2 سال پہلے یہاں پہ آئے، تقریباً 6 سے 8 لاکھ تک کے بارے میں حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو یہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ اب وہ لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہاں پر امن قائم ہے، لیکن وہاں پر غربت ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے اوپر ایک معاشی بوجھ کہا جائے کہ جی اتنے لاکھ افغان جو ہیں یہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے اوپر بوجھ ہیں، تو کیا یہ سارے افغان جو یہاں پر پاکستان میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا یہ مفت میں کھا پی رہے ہیں؟ یہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یہ کوئی روزگار کر رہے ہیں تو کھا پی رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی معیشت میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اگر اچانک سے آپ ان کو اس طرح بھیج دیں گے تو میں اقتصادی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا اقتصادی دھچکا بھی ہوگا پاکستان کے۔ بالکل، کیونکہ ہماری اقتصاد تو آلریڈی جو ہے نا بہت بری حالت میں ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں سب۔ فخر کاکڑ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اب اس طرح بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا اب افغانستان پہ اپنا لیوریج استعمال کرنا اس نے شروع کیا ہے، یعنی اس کو وہاں سے کوئی پازیٹیو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں، یہاں پہ اٹیکس بڑھ رہے ہیں TTP کے، تو اب اس نے جو ہے نا یہ کچھ جو اس کے لگتا ہے کہ جیسے سرحد ہے اس پہ کچھ سختیاں بڑھ گئی ہے، افغان ٹرانزٹ ریٹ کے اوپر جو ہے نا کافی ٹیکسز لگ رہے ہیں، اور یہ مہاجرین والا معاملہ، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ میری اپنی نظر میں اس ایشو کو یا ان سٹیٹمنٹس کو اس کا جو اصل پس منظر ہے اس میں ہم نہیں دیکھ رہے۔ ابھی حکومت کی جانب سے اور افغان کمشنریٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس PORs ہیں یا جو پہلے سے ریفیوجی سٹیٹس کے حامل ہیں وہ رہ سکتے ہیں، صرف فارنرز اوورال لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ فارنرز جن کے پاس ڈاکومنٹس نہ ہوں ان کو ہم ڈیپورٹ کریں گے فورن ایکٹ کے تحت۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ مسئلہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے۔ 15 اگست 2021 کو جب فال آف کابل ہوا، یہ سارے تیزی سے نکلنے لگے۔ اس دوران انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ ویزا لے کر پاکستان پہنچیں، کیونکہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، ایران، یہاں پر ڈپلومیٹک پریزنس ویسٹرن کنٹریز کی اتنی نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ پاکستان نسبتاً ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ان ممالک کی ڈپلومیٹک پریزنس پازیٹیولی کافی ہے، تو ان کو یہ کہا گیا آپ ایک دفعہ ادھر پہنچیں، ہم آپ کی ریپیٹریشن کے لیے جو ایزائلم سیکرز ہیں ان کے کیس ٹو کیس ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ کو ہم لے جائیں گے۔ یہ لوگ تیزی میں ادھر آ گئے، جن کی تعداد لگ بھگ 7-7.5 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے، جو پوسٹ 15 اگست کے بعد آنے والے ہیں۔ پرابلم وہاں آ گئی کہ یوکرین پہ اٹیک ہو گیا، ویسٹرن فرنٹ جتنے ممالک انہوں نے ان سے آنکھیں پھیر لی، وہ اب دبیل فاز میں اور پرائیویٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہم مزید ریفیوجیز کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ادھر جو لوگ ہیں ان کے پاس جو پاکستان کا ویزا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اب ان میں ہیں کون؟ ان میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، ان میں وہاں کی پولیس کے لوگ ہیں، خواتین پولیس کمانڈوز ہیں، ان میں میوزیشنز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو واپس تو جا نہیں سکتے کیونکہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ اچھا، باہر جو ویسٹ تھا جنہوں نے ان کو یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا تھا وہ ان کو اب ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں، جو اکنامک ڈپریشن سے ملک گزر رہا ہے، ایسے حالت میں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلپ نہیں کرتی تو ظاہری بات ہے۔ دیکھیں، ریفیوجی سٹیگماز، یہ انڈیا میں بنگالی جو ریفیوجیز ہیں 40-50 سال سے، وہاں پر بھی ایگزیکٹلی ان کے حوالے سے یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ کرائم میں انوالو ہیں، یہ دیگر جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو ہیں۔ خود بنگلہ دیش کے اندر روہنگاز آ چکے ہیں، تو ایک ریفیوجی سٹیگما تو کسی بھی ملک کے اندر، کہ تمام ملک، ایون آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ میں دیواریں کھڑی کر دوں گا بالکل بارڈر کے اوپر، ایک فزیکل دیوار بنا دوں گا کے ساتھ۔ تو یہ ریفیوجی سٹیگما ہے، اور
وہ اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں جب اس وقت ہمارے ملک کے اندر دو چیزیں, مہنگائی اور بدامنی, ایسے میں جب آپ کے ہاتھ کچھ ایسی چیزیں لگ جاتی ہے, جیسے ہنگو اٹیک کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس میں افغان نیشنل انوالو تھے. اب یہ ٹھیک ہے, یہ اس طرح نہیں آئے ہوں گے, لیکن ظاہری بات ہے اب 7 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے, زیادہ تر کی, وہ اب کہاں جائیں گے کوئی معلومات ہمیں نہیں ہے, وہ کہاں پہ ہیں اس حوالے سے بھی حکومت کے, کیونکہ وہ ٹریک آپ نہیں کر پا رہے. تو میرے خیال میں اس وقت یہ جو عمل شروع کیا گیا ہے, اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہوگی کہ کم از کم رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اس کا حل بھی ہے, حل یہ ہے کہ انٹرنیشنل بجائے اس کے کہ آپ افغان جو آپ کے کس زمانے میں ایسٹ تھے, جو وہ جماعتیں میں حیران ہوں وہ چپ ہیں اب کہ جو ان کو برادر مسلم امہ اور ان کے ناموں سے غازی, اور اب وہ چپ ہیں. تو اس طریقے سے ہم جب بیہیویئر ہمارا اس طرح ہوگا تو وہ ہماری آلریڈی کابل کے اوپر اور افغانستان کے اندر ہمارا امیج باوجود کوششوں کے وہ مثبت نہیں ہے. ایسی حالت میں حالانکہ اگر آپ ایران جا کر دیکھیں ان افغان ریفیوجیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, سنٹرل ایشیا جائیں وہاں ان افغان, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, پھر بارڈر کے آر پار پشتون پاپولیشن افغانستان کی زیادہ ہے, تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سے توانا ہیں اس حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ, ہماری ریاست سے زیادہ, ہماری حکومت سے زیادہ, کیونکہ دیکھیں ہماری اپنی ہسپتالوں کی حالت اب آپ نے دیکھ لیا, LRH کے پاس تنخواہوں تک کے پیسے نہیں ہیں. اب ایسے میں اگر لاکھوں لوگ آتے ہیں تو جو عام شہری ہیں وہ بھی سوالات, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ افغانیوں سے نفرت کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ کس طریقے سے جو پہلے سے ہی آدھی روٹی ہے اس کے ساتھ کس طرح میں عادی کروں. تو جب تک میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرف نہیں آتی یا ہم ایک واضح پالیسی لے کر نہیں آتے, میرے خیال میں ہیٹرڈ یا نفرتیں, اس میں ایک بڑا کردار یہ جو افغان ڈائسپورا ہے یورپ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ معاملات یہاں جو بیچارے افغان مہاجر ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھا دیتے ہیں. یہ اصل میں آپ کا جو آپ الگ ایک پرسپیکٹیو بیان کر رہے ہیں, تو اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اب سے یہ چیلنج تو ہمیں یعنی اب تو نہیں ہے نا, یہ تو ہمیں بہت پہلے سے ہے. اچھا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ملک صاحب کی طرف جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ملک صاحب, فخر کاکل صاحب بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اب انف از انف, یعنی اب ہمارے وسائل جو ہے نا اتنے نہیں ہیں, خاص کر یہاں پشاور میں جو ہے نا ہاسپٹلوں کا برا حال ہے, اتنے سارے لوگ اگر آتے ہیں تو یہ تو آج سے نہیں ہے, یہ تو مطلب اب یہ 45 سال سے رہ رہے ہیں. تو ایک تاثر ہے, بلکہ اب تو افغان گورنمنٹ تو باقاعدہ جو ہے نا الزام لگاتی ہے کہ ریفیوجیز کو اب ان کے خلاف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. صاحب پہلی بات یہ نا کہ یہاں پہ ایک عام تاثر یہ تھا کہ افغان طالبان جب آ جائیں گے تو کم از کم TTP کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن مایوسی اس وقت ہوئی جب TTP کے حملے بڑھ گئے اس سے. میں تو شروع دن سے یہ کہتا ہوں کہ دونوں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. بالکل ہے, وہ تو ان کے اندر اسی طرح جو پہلے کوآپریشن تھا اب مزید بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے, حالیہ کچھ دنوں میں انہوں نے کچھ تھوڑی بہت کارروائیاں کی ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر وہاں سے آپ کا تعاون بھی نہیں آپ کو مل رہا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ڈالرز کس طرح جا رہے ہیں, سارا سامان آپ کا ادھر آ رہا ہے, اتنی وہاں پہ گاڑیاں نہیں جتنے ٹائر جا رہے ہیں وہاں پہ, وہ سارے واپس آ جاتے ہیں. تو مطلب ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, ہمارا بردر اسلامی ملک ہے, ہمیں اس کے ساتھ کوآپریشن کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی کتنا آپ کو چینی چاہیے, کتنی گندم چاہیے, کتنی آپ کو سیمنٹ چاہیے, کتنے دالیں چاہیے. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس زیادہ ہو گئی ہے چینی, اس کو ایکسپورٹ کر دو. ہم جو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے اسمگلنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کی چینی چلی جاتی ہے افغانستان, یہاں پہ بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کرائسس دونوں ملکوں کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے بار بار یہ ایشوز آ رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, اب یہ بھی جیسے افغان ان کا واپسی کا ہے, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف انلیگل کی بات ہو رہی ہے. وہ جو باقی آئے ہوئے ہیں وہ تو رہیں گے یہاں پہ, ان کا اسٹیٹس اب ٹھیک ہے. انٹرنیشنل جو آپ کی برادری, ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھاگ گئی, انہوں نے نہ آپ کے ساتھ سپورٹ کیا. آپ کے اوپر اس وقت اقتصادی طور پر آپ کا صوبہ کیا پورا پاکستان جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے اخراجات جو ہیں اور انکم جو ہے اس میں آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، تو آپ کو افغانستان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ان سارے معاملات میں جب تک کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، یہ معاملے اس طرح، اور یہاں سے اگر ہم فورسفلی بھیجتے بھی ہیں، میں پھر یہ کہتا ہوں یہ آج کی بات تو نہیں ہے، کب سے یہ لوگ جا رہے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ کوئی میکنزم مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کہ اس وقت حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور اب مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ جب کوئی سیاسی حکومت آئے گی تو وہ اس کی کیا پالیسی ہوگی، کیا وہ اس کو بدل دے گی، کب الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، تاکہ ایک پالیسی بنائی جائے افغانستان کے ساتھ مل بیٹھ کے. بڑے ویلڈ سوالات ہیں، آپ نے بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے ہیں. یقیناً جو ہے نا اسی طرح لوگوں کو بھی خدشات ہیں کہ یہ جس طرح بھی وہ ہمارے نمائندے نے فدا دل صاحب بات بھی کی کہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا تیاری نظر نہیں آ رہی ہے بارڈر کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ جو ہے نا صرف زبانی باتیں ہیں یا کچھ یکم کے بعد کچھ ہوگا ایسے عملی؟ دیکھیں، جس طریقے سے آپ کے نمائندے بتا رہے تھے اور جو اعداد و شمار انہوں نے بتائے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ روٹین کے معاملات ہیں. یہ اس طرح کے اعداد و شمار تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اگر کچھ لوگوں نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ افغانوں نے تو سنجیدہ لیا ہے اس معاملے کو، کیونکہ معاملہ بڑا سنجیدگی سے اٹھایا گیا ہے اور ان میں فکر بھی ہے، تشویش بھی ہے اس حوالے سے. لیکن جہاں تک تیاری کی بات ہے تو وہ آپ کے نمائندے کی رپورٹ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں سرحدی جو حکام ہیں ان کو. اور پھر اسلام آباد نے اعتماد میں نہیں لیا کابل کو. یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ دنیا میں کبھی کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. جب کسی ملک سے مہاجرین جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو جس ملک میں جاتے ہیں وہاں سے بھی وہاں کی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے، اور اگر وہ حکومت بھیجتی ہے واپس مہاجرین کو، کوئی 1000-2000 لوگ تو نہیں ہے نا، لاکھوں لوگ ہیں، تو پھر وہ اس حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے. اب وہ حکومت جو ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کیا اتنے لاکھ لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، واپس ان کی بحالی کے لیے تیار ہے؟ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ جب یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہو کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر وہاں پہ معاشی جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے ہاں وہاں سے کچھ خوشگوار خبریں آ رہی ہیں کہ جی افغان کرنسی بڑی تگڑی ہے ڈالر کے مقابلے میں، وہاں مہنگائی کم ہے یا امن قائم ہو گیا ہے، لیکن بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پہ. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ لوگوں کی جو بچیاں ہیں وہ پاکستان میں پڑھتی ہیں جی، وہ اگر وہاں جاتی ہیں تو پھر ان کی پڑھائی کا سلسلہ کیا ہوگا؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پھر اس چیز کو یقینی بنائے گی کہ وہاں پہ اگر ان کے لیے کیمپ یا خیمہ بستی بسائی جائے گی تو کیا ان میں لڑکیوں کے سکول بھی ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں جو یہ 8 لاکھ لوگ ابھی فخر کاکھیل صاحب نے بتایا کہ تقریباً 8-8.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ 15 اگست 2021 کے بعد جو آئے ہیں، اس میں جو ہے نا ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی 3-4 لاکھ لوگ جو ہے نا صرف تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ اب ظاہر ہے تقریباً 2 سالوں سے تعلیمی ادارے بند ہیں. دیکھیں 2 سال پہلے جب یہ لوگ آئے، سوال تو یہ ہے کہ اتنے، یہ تو آپ کے پاس اور ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے نا، جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، ایکچول جو اعداد و شمار ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. یہ 40 لاکھ سے بھی اوپر لوگ ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ افغان کہاں کہاں رہ رہے ہیں. یعنی ایران میں آپ دیکھیں، دوسرے سینٹرل ایشیا کے ممالک میں دیکھیں، وہاں پہ ان کے مخصوص مقامات ہیں، وہاں پہ مخصوص ان کے اعداد و شمار ہیں، ان کو پتہ ہے کتنے افغان مہاجرین وہاں پہ رہ رہے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا کیا کاروبار کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں سے روزانہ کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے کتنے جا رہے ہیں. جب آپ تیاریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی، یعنی اگر آپ یہ سارے افغانوں کو غیر قانونی جتنے بھی ہیں نکال بھی دیں تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے؟ ٹھیک. اچھا فخر کاکھیل صاحب، آپ اس پہ مختصر جواب دیں کیونکہ ہمارے پاس پہ ایک اور موضوع بھی ہے، اس کی طرف بھی ہم جائیں گے. اب حل کیا ہے؟ کیونکہ اب یعنی پاکستان نے بہت بڑی قربانی بھی دی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کہ 45 سال سے ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو ایک ایسا تاثر بھی نہ جائیں کہ جیسے مطلب نفرتیں بڑھ جائیں. تو اب آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ دونوں ممالک کس طرح اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بات کی کہ جی یہ مسائل تو پہلے بھی تھے، لیکن اب وہ ایڈ اپ اس وجہ سے کہ ہماری اپنی جو اکنامک کنڈیشن تھی، افغان کی وجہ سے نہیں. پہلے تو جہاد کے نام پر پیسے آ رہے تھے، فیول آ رہا تھا، فوڈ آ رہا تھا، مڈل ایسٹ والے سارے آ رہے تھے، ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں تھا. ان کے لیے خصوصی ہاسپٹل بنائے گئے تھے.
پھر وار آن ٹیرر کے دوران کولیشن فنڈ سپورٹ کے نام پر اگر کچھ امپیکٹ آ رہے تھے تو اس کا کاؤنٹر بھی ہو رہا تھا. لیکن اب تو ایسا ہے کہ افغانیوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے تنہا چھوڑ دیا جی. اور وہ سارے جو ایشوز تھے وہ اب ہمارے پاس آ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ اکثریت جو اگست کے بعد آئے ہیں اس میں اکثریت نان پشتونس کی ہے, کیونکہ جو کابل کے رہائشی تھے اور کابل کے شمال کی طرف تھے وہ لوگ تھے جن کی خواتین فوج میں بھی تھی, جن کی خواتین پولیس میں بھی تھی, جن کی بچیاں پڑھ رہی تھی, وہاں پر یونیورسٹیز آباد تھی. پشتون پاپولیشن ایریا میں یہ اس حد تک ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو اب زیادہ تر وہ لوگ آ گئے ہیں, نہیں کہ یہ سارے پشتون ہیں. حل کیا ہونا چاہیے؟ حل میرے خیال میں پاکستان کو دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ بشمول افغان گورنمنٹ کے جی. تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, ایران, بشمول چین, کیونکہ چین بھی ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ہمارے اپنے ایشوز بھی بتانے ہوں گے. ان کو کہنا ہوگا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, کیونکہ اس میں کئی ایسے, اب میوزیشین ہے اس کا تو پروفیشن ہی وہاں نہیں ہے, مطلب کئی دہائیوں سے وہ بیچارہ اس کا خاندانی پیشہ تھا, اب وہ میوزک بجا نہیں سکتا, وہ کہاں جائے گا؟ بالکل. اسی طریقے سے جس طرح میں نے خواتین پولیس اہلکاروں کا کہا جو آلریڈی ٹارگٹ پر ہیں, جن کی اپنی ادھر دشمنیاں پنپ چکی ہیں, یا 200 کے قریب تو جرنلسٹ ہیں, یہ 200 جرنلسٹ نہیں ہیں, یہ 200 فیملیز ہیں. بالکل. تو یہ وہ ساری چیزیں, وہ اگر ادھر جاتے ہیں, افغانستان کے اندر جرنلسٹ نے کل عام ایک پوزیشن لی ہوئی تھی, وہ فریق بن چکے تھے, پارٹی بن چکے تھے, ان کے لیے جانا مشکل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بشمول ایران, چائنا, سنٹرل ایشین, ان کے ساتھ بیٹھے اور وہ جو پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے, وہ پالیسی آپ بھی اپنائیں اور افغانیوں کو کہیں کہ بھیا وہ بھی تمہارے پڑوسی ہیں, ہم بھی پڑوسی ہیں, جو وہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں ہم بھی وہ طریقہ کار اپنائیں گے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے باقاعدہ جو اسائلم سیکر ڈکلیئر کیا ہوا تھا, تو یا تو ان کو لے جائیں اپنے اپنے ممالک میں, ان کے لیے ڈیسک بنا دیں تاکہ ان کی یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں, یا اگر ادھر رکھنا ہے تو ہماری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے لیے آپ آگے بڑھیں, ان کے لیے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز ایک مخصوص ٹائم فریم کے لیے بنا دے, 10 سال کے لیے, کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ لوگ اتنی جلدی واپس جائیں گے. تو میرے اپنے خیال میں اگر سلوشن یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو سلوشن ان مسائل کا ہے. ٹھیک. اچھا, اب ہمارے یہ دوسرے موضوع کی طرف بھی جائیں گے. ملک صاحب, یہ قبائلی اضلاع میں جب انضمام ہوا آج سے کوئی 5 سال پہلے, تو اس کے بعد تو ایک توقع تھی کہ وہاں پہ یعنی وہ قومی ادارے میں شامل کیے جائیں گے یہ علاقے, کیونکہ مقصد یہی تھا. اور باقی جو ہے نا وہاں پہ پولیس نظام, عدالتیں, وہ تو ویسے بھی وہاں پہ چلی گئی ہیں لیکن اس طرح فعال نہیں ہے. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو مقامی جرگے ہے جیسے پہلے بھی ہوتے تھے, اب وہ انہوں نے اپنا ایک راج قسم کا قائم کیا ہوا ہے. مکانات نظر آتش کر رہے ہیں, لوگوں کو جلاوطن کر رہے ہیں. ایک وہ صحافی کا مراج خالد ایک تھا, وہ جنوبی وزیرستان میں ایک معاملہ بھی ہوا کہ اس نے ایک پوسٹ کی تھی, اور اسی صحافی نے ہمیں کچھ ڈیٹا بھی بھیجا ہے کہ تقریباً یعنی 4 سالوں میں جنوبی وزیرستان میں کوئی 24 کے قریب مکانات کو نظر آتش کیے گئے جرگوں کی طرف سے. تو یہ کیا یعنی مقامی انتظامیہ کی موجودگی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ریفا صاحب اس میں بڑا ایک عجیب سا ہوا ہے کہ جب ہم 5 سال پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹرائبل ایریا کو ہم قومی دائرے میں لانا چاہتے ہیں, آپ کو ہم 100 ارب روپیہ جو ہے آپ کو ہر سال ہم دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کتنے 5 سالوں میں کتنے پیسے ایک مرتبہ بھی نہیں دیے گئے ہیں. تو ایک مرتبہ بھی آپ نے 30-40 ارب سے اوپر نہیں دیے. تو جب وہاں پہ آپ فیسیلیٹیز نہیں دیں گے, وہاں پہ ایشوز بنیں گے. آپ نے پولیس وہی خاصدار کو اٹھا کے پولیس کر دیا, یعنی آپ ایک چیز کو آپ چینج کریں گے, ساتھ اس کو انسینٹیو بھی دیں گے لوگوں کو. وہاں آپ ان کو ایجوکیشن دیں گے, ہیلتھ وہاں دیں گے, آپ روڈز بنائیں گے, وہاں پہ انفراسٹرکچر بنے گا, عدالتیں آ جائیں گی, سب کچھ ہوگا. تو وہ میرا خیال میں بڑی زیادتی کی گئی ہے, اور ہمارے صوبے کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ اتنے اعلانات کرنے کے بعد آج بھی ہم جو ہے وہ پیسے ان سے مانگ رہے ہیں, وہ نہیں دے رہے. اس کا سارا برڈن آپ کے صوبے پہ آ گیا. اسی لیے آج صوبہ جو ہے آپ کے پاس ہیلتھ میں پیسے نہیں ہیں, ایجوکیشن میں پیسے نہیں ہیں, اریگیشن میں کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تنخواہوں کی بھی حالت خراب ہے. دوسری بات جو آپ نے کی جرگوں کی, یعنی وہ خدا کر کے جو ہے نا FCR ختم ہوا, ہم نے کہا کہ چلو ان لوگوں کو جو ہے اجتماعی وہ جو سزائیں دیتے تھے اور کسی ایک گناہ کا ایکسس بھی مل گیا ہے, عدالتیں بھی وہاں قائم ہوگی.
لیکن ابھی بھی جو آپ نے معراج کی بات کی مجھے پتہ لگا تو اس وقت ہم نے یہ ایشو جو ہے صوبائی حکومت کے ساتھ اٹھایا, چیف سیکرٹری صاحب کو اور آئی جی صاحب کو کیا. گھر تو ہم نے اس کا بچایا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو یہ پریشر تھا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ آئیں, تو اس نے وہاں سے ہجرت کی. لیکن یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب اس کے لیے دیکھیں نا, پولیس بھی وہاں موجود ہے, چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ساؤتھ یا نارتھ میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کی فورسز بھی وہاں موجود ہیں. بالکل ایسا بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف جی پولیس کے چند لوگ ہیں یا وہاں پہ ڈی سی نہیں ہے, وہاں پہ اے سی نہیں ہے, تو آپ کی ایڈمنسٹریشن وہاں موجود ہے. اب ریٹ قائم کرنا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر فدا عادل صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے ہمارے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. فدا عادل صاحب, یہی سوال آپ کی طرف کہ یہ جو قبائلی علاقوں میں یعنی وہاں پہ اب مقامی انتظامیہ کی موجودگی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. ایک تو وہاں بیچارے لوگ جو ہے نا طالبان کے حملوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اور بیچ میں یہ جو ہے نا ان کو بے دخل کیا جاتا ہے, ان کو جلاوطن کیا جاتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں آپ بھی ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ایسے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ وہ قبائلی علاقوں سے قریب ہیں. وہاں پر بھی یہ جرگہ سسٹم ہے. پورے پشتون معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرگہ سسٹم ہے. لیکن آپ قبائلی علاقوں کے حوالے سے اگر بات کریں, 5 سال پہلے جب اس علاقے کا انضمام ہوا خیبر پختونخوا میں, تو پھر بہت سارے انتظامی جو معاملات تھے وہ سامنے آئیں, انتظامی خامیاں سامنے آئیں, اور فوری طور پر تو وہ ظاہر ہے کہ علادین کا چراغ تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ آپ رگڑیں اور فوری طور پر راتوں رات وہ مسائل حل ہو سکیں. اصل میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پر اعتماد نہیں ہے, اس پر پورے پاکستان میں اعتماد نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے چیف جسٹس موجودہ قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال کرنا ہوگا. جب عدالتی نظام کے اوپر اعتماد نہ ہو, جب وہاں پہ پولیس کمزور ہو اور اس قسم کے ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہوں, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو دوبارہ جرگہ سسٹم اور اس قسم کے معاملات کی طرف دوبارہ رجوع کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایسے میں یہ لوگ جو ہیں, یہ عناصر جو ہیں جو باقاعدہ پیسے لے کر معاملات کو یعنی تصفیہ کراتے ہیں, جرگہ مار جن کو کہا جاتا ہے, یہ باقاعدہ پیسے بھی لیتے ہیں, یہ تحائف بھی لیتے ہیں, اور پھر یہ اپنے ان اختیارات کا جو قانون اور آئین نے تو ان کو نہیں دیا, عوامی سطح کے اوپر ان کو یہ اختیار ملا ہوتا ہے, اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. یہ جو عدالتی نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے, اس کی ایک بڑی مثال آپ لیں کہ دونوں فیملیز کے اندر نامور وکیل, دونوں فیملیز کے اندر جج صاحبان, ایک لطیف لالا, ایک ATC جج آفتاب آفریدی, ان کا تصفیہ جرگے نے کرایا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے ہماری عدالتی نظام کے اوپر, کہ یعنی عدالت تو یہ تصفیہ نہیں کرا سکتی تھی. جرگہ سسٹم میں انتہائی خوبصورت چیزیں بھی ہیں, اچھی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, لیکن اس قسم کی چیزیں بھی ہیں کہ جب آپ قانون سے ماورا, آئین سے ماورا اقدامات کرتے ہیں, جو ہمارے بھائی کے ساتھ معراج خالد کے ساتھ ہوا, یہ تو ایک ایسی مثال تھی کہ جو رپورٹ ہوئی کہ جس کا پھر ہم نے اور آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ بھرپور ان کا ساتھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, جس طریقے سے معراج خالد نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اتنے واقعات ہوئے ہیں, اتنے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ مسمار کیے گئے, نظر آتش کیے گئے. یہ کہاں کا قانون ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کسی فریق کا پورا گھر, یعنی ایک شخص نے اگر ایک انفرادی جرم کیا ہے تو آپ پورے قبیلے کو سزا دے دیں, پورے خاندان کو سزا دے دیں, وہاں کی اس خاندان کی خواتین کو سزا دے دیں, بچوں کو سزا دے دیں. تو اس نظام کے حوالے سے پھر دیکھنا ہوگا. اچھا, یہاں پر سیٹلڈ ایریا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ DRC کا ایک نظام قائم کیا گیا, تھانوں میں باقاعدہ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کاؤنسلز بنائی گئیں, اور یہی وہ ایک جدید شکل تھی جرگہ کی. تو اگر لوگوں کے تصفیے اس طریقے سے ہونے لگیں تو یہ, اگر اس میں پازیٹیو چیز ہے تو وہ اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیں, جرگے کی ہماری روایات ہیں, اور جرگہ کیا ہوتا ہے کہ ہم 2 پارٹیاں آ جاتی ہیں اپنے مشران کے پاس, انہیں کہتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کریں. یہاں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں. میں نے ٹویٹر پہ کچھ لکھ دیا, میں نے کسی کے خلاف خبر لگا دی, آپ میرا گھر جو ہے گرانے آ گئے ہیں. تو یہ جرگہ نہیں ہے بیسیکلی, یہ لشکر کشی کر رہے ہیں, یہ جرم ہے. آپ کے پاس DRC یہاں پہ بھی جو ہیں ہمارے پاس, وہاں پہ آپ آتے ہیں اور میرا مسئلہ ہم دونوں آ جاتے ہیں.
ہم دونوں بیٹھ کے اپنی رضامندی سے کہتے ہیں کہ جی DRC کو کہ آپ ہمارا یہ تنازع جو ہے فیصلہ کر دیں، وہ کو فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر کوئی راضی نامہ یا جو بھی کرنا ہے، یہاں تو لوگوں کو وہاں سے علاقے سے نکال رہے ہیں، وہ ان کے گھروں کو جو ہے مسمار کر رہے ہیں، نظر آتش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بالکل انلیگل ہے. یہ کوئی جرگے کا سسٹم نہیں ہے اس قسم کا کہ آپ ان کو جا کے اب یہ لوگوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیں. تو اس پہ حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے. میرے خیال میں یہ حکومتی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور حکومت کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے بڑھتے جائیں گے واقعات. فخر کا خیل صاحب، یہ ملک صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے وہاں پہ جرگہ جو ہے نا ایک فعال ادارہ ہے، لیکن بعض ایسے فیصلے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ جو لشکر کشی ہوتی ہے، گھر مسمار کیے جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، لیکن اگر آپ فاٹا ریفارمز جب ہم رپورٹ کر رہے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا جی، اس میں سرتاج عزیز صاحب کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ ایک انتہائی مفصل جامع منصوبہ تھا. بدقسمتی سے ایسے لگتا ہے بظاہر کہ 2018-19 میں انتہائی تیزی کے ساتھ یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے اسپیڈ اپ طریقے سے اس کو جلدی ان کی جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں ان کو مرج کیا گیا. اب یہاں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی آ رہا ہے جس کا ذکر فدا نے بھی کیا اور صدر صاحب نے بھی کیا. وہ یہ ہے کہ فاٹا کے اندر میں آپ کو ایک معمولی چھوٹی مثال دیتا ہوں. کرم کی مثال آپ لے لیں. پچھلے دنوں کافی بڑے سطح پر فسادات کا خطرہ تھا اور پھر ریاست کو اسی جرگے کو بلانا پڑا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایکچولی حالانکہ کورم کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پر کسی نہ کسی حد تک ریونیو ریکارڈ ہے انگریز کے دور سے. باقی علاقوں میں تو انگریز ریونیو ریکارڈ ہی نہیں ہے. اب اس ریونیو ریکارڈ کو وہاں پر کلیکٹیو پراپرٹی ہے اور جس کی بنا پر ان کو کلیکٹیو پنشمنٹ دی جاتی تھی. تو اب وہ ریفارمز آپ نے نہیں کی، لینڈ ریفارمز آپ نے نہیں کی. پھر جس کا فدا نے بھی حوالہ دیا، پولیس اسٹیشنز، کورٹس، وہ اس جگہ پہ حالانکہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کاروائیاں ہوئی اور پھر ہم نے اور آپ نے دیکھا نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں باجوڑ تک یہ پورا علاقہ کلیئر کروا دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی فاٹا کے جو نمائندے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے حکومت کے دوران ان کے فنڈز کو سوات اور مردان اور کہاں اس کو یوز کیا گیا، تو جو پیسے جو رقم اس ایریا میں وہ جو ہول ہے بلیک ہول وہاں صرف نہیں کی جا سکی. تو اوبیسلی جب آپ کیکر کا پودا بوئیں گے تو سیب تو نہیں نکلے گا نا، وہ کیکر ہی نکالے گا. تو اسی وجہ سے اب ہم اس ایشو سے نمٹ رہے ہیں. اچھا، یہ جو مرجر تھا، مرجر یہ تھا کہ یعنی بڑے توقعات تھے کہ یہ جو ہے نا اس سے چینج آئے گی، بڑے جو ہے نا وہ حالات تبدیل ہوں گے. تو آپ 5 سال کے بعد آپ اگر مرجر کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایز اے رپورٹر میں کہوں گا کہ اس میں بڑی حد تک رکاوٹیں سول بیوروکریسی نے بھی ڈالی ہیں. اچھا، رکاوٹیں ڈالی ہیں یا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اتنے بڑے، کیونکہ 1901 سے اگر ایک سسٹم کام کر رہا ہے جو اسی سول بیوروکریسی کے باپ دادا ہوا کرتے تھے جس سے ہماری یہ سول بیوروکریسی بنی ہے، تو اگر ان کے اندر یہ اہلیت نہیں تھی کہ وہ کس طریقے سے ان ریجنز کو گورن کرے، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو موجودہ سول بیوروکریسی تھی وہ اس معاملے میں سنجیدہ تھی یا ان کا کوئی ویژن موجود تھا کہ بھئی اس کو کس طریقے سے اس کی انٹیگریشن کرنی ہے سوشلی بھی اور ساتھ میں پولیٹیکل جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی تو آپ نے توڑنا تھا نا، ان کوڈز کو توڑنا تھا. آپ برٹنز کی جنہوں نے اس نظام کو لاگو کیا FCR کے تحت، اور انہوں نے بریگزٹ کے اوپر کتنی حکومتیں بدلی گئی. صرف یہ ایشو تھا کہ بھئی کیا برطانیہ کو یورپی یونین کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ایک آتا تھا وہ کہتا تھا جانا چاہیے، اس کی حکومت چلی جاتی تھی. دوسرا آتا تھا تو پھر آخر میں ریفرینڈم کی طرف وہ لوگ جنہوں نے اس ریجن کے لیے ایک حکومتی نظام وضع کیا تھا، جب اس وقت 21ویں صدی میں جب خود اپنے گھر کے حوالے سے ان کی بات تھی تو اس نے کافی ٹائم لیا. ہمارے ہاں میرے خیال میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں، اب جو ہم قبائلی مشران ہیں یا کیونکہ دیکھیں اس سول بیوروکریسی کے لیے وہی تاریکیاں سوٹ کرتی ہیں، وہی اندھیرے ان کو سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہیں سے ان کی آمدن ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے خیبر کے حالات تھے، نارتھ کے حالات تھے، ساؤتھ کے حالات تھے. تو سول بیوروکریسی بھی کافی حد تک کیونکہ بادشاہت تھی
وہ थ्रेटन महसूस कर रहा था। ठीक। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में या कैपेसिटी का इशू है या नीयत की कमी थी, इसी वजह से ये मसला। मलिक साहब, हमारे पास वक्त की भी कमी है, आप मुख्तसरन बताएं कि मर्जर नाकाम हो गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए आप पूरे आप जो जमशुदा अजला हैं वहाँ रोज़गार का कोई ज़रिया है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ पे, भाई आपने क्या किया? वो अपना बोझ वफाक ने उठा के सूबे के सर पे डाल दिया और जो पैसे वो पहले खर्च कर रहे थे वो भी वापस अपनी जेब में डाल लिए, आपके ज़म्मे कर दिया कि ये नौजवान है। पहले भी आपको पता ही वो दहशतगर्दी में जो नौजवान शामिल हो रहे थे इसी वजह से हो रहे थे कि वो बेरोज़गार थे। आज भी यही इशू है वहाँ पे कि उस वहाँ का नौजवान जो है उसको कोई कितने कारखाने लगे हैं मुझे बताएं आप आपके यहाँ पे खैबर में आपका कौन सा हॉस्पिटल है? बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल हो जिसमें ये लोग इलाज कराएंगे, मोहम्मद में कौन सा है, बाजोड़ में कौन सा है? तो ये अगर आप वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं देंगे और आप सिर्फ ये कहेंगे कि बातों से ट्राइबल एरिया को जो है ना आपने जम कर दिया है, बड़ा कामयाब फैसला था ये, भाई आपने फैसला कर दिया, अब आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, जो सरताज अजीज़ साहब ने वो लिखे थे उस पर पूरा अमल करें, वो फंड्स आप दें, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, रोज़गार हो, ताकि बच्चे तालीम हासिल करें फिर अपना रोज़गार करें। अगर आप उनको इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर वो तालिबान की तरफ चले जाएंगे, फिर वो दहशतगर्दी की जो लहर है ये वापस आ जाएगी इसी तरह आएगी। जनाब अरशद अजीज़ मलिक साहब, फ़िदा दिल साहब, फ़ख्र काकाकील साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने 2 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।